नाज़रीन, मेरा नाम मुजाहिद हुसैन है और मैं पंजाबी टॉक शॉक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज फिर पिछले प्रोग्राम की तरह हमने इसका मीडियम उर्दू रखा है। उसकी वजह ये है कि फ़खर काका खेल हमारे साथ हैं। आज फिर मैंने उनको ज़ामत दी है कि वो आएँ और इंतहाई अहम जो पेशरफ्त है अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, उस पर आज हम बात करेंगे। तो फ़खर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। फ़खर काका खेल साहब, ये मुझे बताइए कि अब एक मुतवक्को दौरा जो है उसका चर्चा है जो मौलाना फजल रहमान साहब करने वाले हैं अफगानिस्तान का। हमारे आर्मी चीफ जो है वो यूएस में है, एक तवील दौरे पर है और कहा यह जा रहा है कि इस बार मौलाना फजल रहमान जो हैं वो कोई कामयाबी अपने साथ लेकर आएंगे। मगर माजी में हमारे मुज़ाकरात होते रहे और रिसेंटली भी मुज़ाकरात हुए अफगानिस्तान के साथ, जो कि किसी हद तक नाकाम रहे। तो आप इस जो मुतवक्को दौरा है मौलाना फजल रहमान साहब का और अफगानिस्तान पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें वो बेहतरी लाना चाहते हैं या हालात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये दौरा कामयाब होगा या इसकी जो तैयारी है वो मुकम्मल है? बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। दरअसल ये खबर सबसे पहले खुरासान डायरी के एडिटर हमारे कोलीग इफ्तिखार फिरदौस ने ब्रेक की थी और ये एक, मैं ये समझता हूँ ये आलमी अहमियत रखने वाली खबर है, जो कि मुकामी खबरों में पीटीआई आ रही है, जा रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इसमें दब गई है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान को दो चीज़ों का सामना है। एक तो इक्तिसादी बदहाली और दूसरा सर उठाती दहशतगर्दी, वो चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो। अच्छा, अब इस दौरे की अहमियत क्यों कर है? वो इसलिए कि एक तो हमारा सबसे ज़्यादा जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं, वो अफगानिस्तान है, क्योंकि लैंड लॉक कंट्री होने की वजह से हमारी आटे से लेकर गोश्त तक, सब्जियों तक, दालों तक, सब कुछ अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक, वो जब वो ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो गया है, आप यकीन मानिए 2022 के अगर आदादशुमार देख लें और आज के देख लें तो इसमें 100% से भी ज्यादा गिरावट आ गई है। तो ये बहुत खतरनाक बात है। एक तो ये चीजें हैं कि हमने अफगान तालिबान के साथ जो मामलात हैं उसको दोबारा नॉर्मलाइज करना है। चमन बॉर्डर, तुरखम बॉर्डर, गुलाम खान, अंगुरडा बॉर्डर, ये 3-4 जो बड़े बड़े बॉर्डर हैं, इनमें स्मूथ ट्रेड के लिए हमने बात करनी है, क्योंकि अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो एग्रीमेंट था उस पर हमारी इस्लामाबाद की जानिब से शुकूक व शुबात का इजहार किया गया कि उसका 90% हिस्सा स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो यकीनी बात है कि पाकिस्तान की मीशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अब आते हैं दूसरे इशू के ऊपर कि मौलाना साहब तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी इंगेज करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ आते हैं इसकी तारीख के ऊपर। 2004-5 से लेकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान हमने कबायली इलाकों जैसे कि साउथ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान सरोके में, इसके अलावा फिर नॉर्थ वजीरिस्तान, मीर अली मीरान शाह में मुआहदे किए गए, खैबर में कई दफ़ा मुआहदे किए गए, पीछे हट गए लोग। फिर आखिरी मुआहदा हमने 2009 के अवाइल में देखा, जब सूफी मोहम्मद तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी की जानिब से उन्होंने स्वात तालिबान की नुमाइंदगी की और हुकूमत की जानिब से अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने तेमरगरा रेस्ट हाउस में उनके साथ मुज़ाकरात किए। बात यह हुई कि वो हथियार फेंकेंगे, वो पाकिस्तानी रेड को तस्लीम करेंगे और इसके जवाब में हुकूमत उनके लिए शरई अदालतें मलाकंड में बना देंगी। लेकिन उसके 24 घंटे के अंदर मिलिटेंट्स ने मूव करना शुरू किया टुवर्ड्स शांगला और हजारा डिवीजन। यही वो मौका था कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद अब कुछ ही किलोमीटर के फासले पर है, और उसके बाद एक कामयाब ऑपरेशन 2009 का किया गया और उसके बाद ये मिलिटेंट सारे चले गए अफगानिस्तान। फिर वजीरिस्तान में भी ऑपरेशन हुए, उसका जो जो मिलिटेंट थे वो भी अफगानिस्तान फरार हुए, अब वो वहां पर मुकीम है। मौलाना साहब की जानिब से हमारी इतलात ये है कि मौलाना साहब की जानिब से जो टीटीपी क़यादत को पैगाम दिया गया है, उन्होंने इसका खैर मकदम किया है और आमादगी जाहिर की है। तो अब जब मौलाना साहब जाएंगे तो उसकी टेबल पर दो बड़े मसाइल होंगे। एक तो अफगानिस्तान के साथ राबिते दोबारा बहाल करना और दूसरा ये कि टीटीपी को किस हद तक राम करना। बदकिस्मती से आज तक हमने जितने अमन मुआहदे देखे हैं वो नाकामी से दो चार हुए हैं। उसके असरात
ریاست پاکستان کے لیے کچھ زیادہ ٹھیک نہیں نکلے. کس حد تک مولانا صاحب اب کامیاب ہوں گے یہ دیکھا جائے گا. فخر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس وقت جو طالبان کی کیبنٹ ہے اس میں سے کم از کم 7 ایسے وزراء ہیں جو براہ راست مولانا کے اثر میں ہیں یا مولانا کے مدرسوں میں سے پڑھ کر گئے ہیں یا مولانا کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. تو جب کیبنٹ کے 7 لوگوں کے مولانا کے ساتھ رابطے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کسی حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں ساری صورتحال پر. بالکل مجاہد صاحب، ساتھ کیا میں تو سمجھتا ہوں کہ 100%، کیونکہ دو چیزیں ہیں جسے ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے. حنفی دیوبندی مکتبہ فکر جو 100% جو افغان طالبان ہیں اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسری جانب پشتون. تو یہ وہ جوائنٹ کنیکٹر ہے کہ جو ان کو ایک پیج پر لاتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں جو افغان طالبان تھے وہ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے زیر اہتمام جو مدارس ہیں، ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس میں ان کی اکثریت زیادہ ہے، اور فاٹا میں وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں جو افغان طالبان تھے وہ پڑھتے یہاں تھے، اور جہاد کے لیے اور جنگ کے لیے پھر وہ افغانستان جاتے تھے. اور آج وہی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عقیدت کی حد تک رشتہ ہے. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے افغان جہادی رہنماؤں کو پاکستان میں کہ وہ نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں، کہ وہ مولانا صاحب کے ہاتھ چوما کرتے تھے. اس فرنٹ پر میں مطمئن ہوں کہ افغانستان کے ساتھ راستہ نکل آئے گا. اور اب جو انٹرنیشنل گیم بن رہی ہے اس خطے کے اندر، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ افغانستان ایک بار پھر بڑے بڑے پلیئر کے بیچ کا اکھاڑا بنے گا. ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل دونوں شعبوں میں افغان طالبان کے ساتھ چائنا پوری طرح سے مدد کر رہا ہے، اور دوسری طرف امریکن کی جانب سے بھی ان کو امداد دی جا رہی ہے ماہانہ کے حساب سے. کیونکہ دیکھیں مجاہد بھائی، افغانستان وہ خطہ ہے جس کا ایک بارڈر فارمر رشیا کے ساتھ لگتا ہے، دوسرا بارڈر اپ کمنگ سپر پاور بدخشان کے راستے چائنا کے ساتھ لگتا ہے، اور 2021 سے قبل تو یہاں امریکن تھے. تو 3 سپر پاور کی بارڈریں ایک دوسرے کو ٹچ کر رہی تھی، اور اب 2 سپر پاور رہ گئے ہیں، ایک فارمر سپر پاور، ایک پریزنٹ سپر اپ کمنگ سپر پاور. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پریزنٹ سپر پاور ہے یعنی یو ایس اور ویسٹ، وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ افغانستان کو اس طرح تنہا چھوڑ دے. ایک دفعہ انہوں نے یہ غلطی کی تھی جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا. اب کی بار وہ دوبارہ کچھ نہ کچھ کریں گے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ خطے کی صورتحال بدل رہی ہے. مولانا صاحب امن کے لیے کوششوں کے لیے اور پاکستان کے لیے، تاکہ اس خطے میں ٹریڈ بھی شروع ہو، اور دوسری جانب جو ٹیررزم کا عنصر ہے وہ کم کیا جا سکے. اور یہی وجہ ہے مجاہد بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے تحریک جہاد پاکستان اور جہاد انصار بن رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ مذاکرات کے دوران کافی سارے ایسے دڑے ہوں گے جو ان سے علیحدہ ہو جائیں گے. وہ داعش کی طرف بھی جا سکتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹلی بھی اپنی وہ فارم کر سکتے ہیں. تو ٹی ٹی پی کی قیادت کی حد تک ان کو بھی یہ اندازہ ہے، جو جنگجو ہیں، جو فائٹر ہیں، کہ وہ مولانا کی بات نہیں ٹالیں گے. اچھا، اس میں فخر ایک سوال ابھرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ساری صورتحال بیان کی ہے اور جس طرح کی معلومات اس وقت ہمارے سامنے ہیں کہ مولانا کو ایک بنیادی طور پر چائنا کی بھی حمایت حاصل ہے، اور چائنا بھی بہت دلچسپی رکھتا ہے افغانستان کے امور میں، اور طالبان گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کے جو روابط ہے وہ بہت بہتر ہو رہے ہیں. اور پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ ہے، سی پیک ہے، اس میں بھی چائنا کا بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ ہے. تو کیا یہ جو ایسے لگتا ہے جیسے اس میں فیول جو ہے وہ چائنا کی طرف سے بھی ڈالا گیا ہے، تو کیا یو ایس جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ کر لے گا، یا وہ مطمئن ہے اس بات پر، یا وہ چائنا کے بڑھتے ہوئے عمل دخل کے بارے میں پریشانی نہیں ہوگی انہیں؟ دیکھیں، کمال کی بات ان مذاکرات کے حوالے سے یہی ہے کہ اس مولانا فضل الرحمان کے ذریعے جو عمل آگے آنے والا ہے اور جس کو تکمیل تک پہنچائے گا مولانا صاحب، اس میں مغرب کی بھی پاکستان کو بھرپور تائید حاصل ہے. یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے، کیونکہ پچھلے 1 سال میں 2-3 دفعہ بلکہ چائنیز گرفتار بھی ہوئے. لیتھیم کے بڑے ذخائر ہیں جن کو فیوچر گولڈ کہا جا سکتا ہے، کہ افغانستان میں خصوصاً بدخشاں، کنڑ، نورستان کے علاقوں میں لیتھیم کے بڑے ذخائر ہیں. 5ویں 6 نمبر کے بڑے ذخائر لیتھیم کے افغانستان کے اندر موجود ہیں، اور چائنیز نے جاتے ہی وہاں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی. تاہم اس میں جو انلیگل چائنیز انوالو تھے ان کو گرفتار، 3 کے قریب چائنیز تھے جن کو گرفتار کیا گیا، اور پھر باقاعدہ افغان طالبان کو کہا گیا قطر کی جانب سے کہ بھئی آپ معاہدوں کے پابند ہیں، آپ ایک نگران حکومت ہیں، آپ اس طرح کے کانٹریکٹ نہیں کریں گے لیتھیم جیسے بڑے ذخائر کے حوالے سے.
تو میرے خیال میں اس وقت بھی بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن اندرونی خانہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا، چین اور امریکہ افغانستان کے حوالے سے دونوں کے بیچ میں ایک سرد جنگ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ چل رہی ہے، یہ میں بالکل مانتا ہوں جی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر مولانا صاحب کامیاب ہوتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ وہ کامیاب ہوں اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں، مولانا صاحب کامیاب ہوتے ہیں تو دو جو نظر آنے والی فورسز ہیں وہ ناراض ہوں گی۔ ایک تو اس سے ٹی ٹی پی کو جو ہے اس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو نقصان پہنچے گا، اور اس کی جو کاروائیاں ہیں اس کا جو دائرہ کار ہے وہ نقصان میں ہوگا۔ ایک یہ نہیں چاہیں گے کہ مولانا صاحب کامیاب ہوں، دوسرا داعش نہیں چاہے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں گروپوں میں سے کون سا گروپ جو ہے وہ زیادہ اہلیت رکھتا ہے مولانا کی ان ایفرٹس کو پر اثر انداز ہونے کی؟ مجاہد صاحب، یہ میرے لیے ایز اسٹوڈنٹ یہ سوال میرے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اس 20 سالوں کے دوران جو محدود پیمانے پر جو کچھ میں نے دیکھا، میرا یہ خیال ہے کہ داعش اسی موقع کا انتظار کر رہی ہے کہ اگر طالبان حکومت ریاست پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر لیتے ہیں تو ان کے جو بہت زیادہ جو جنگجو ہیں جو نظریاتی طور پر کمیٹڈ ہے، کیونکہ جو ان کے بیچ کے سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں اور جو کمیونیکیشن ٹیلی گرام کے تھرو ہوتی ہے، اس میں داعش کی جانب سے کافی حد تک ٹی ٹی پی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ داعش ایک گلوبل آئیڈیالوجی رکھتی ہے، اور ظاہری بات ہے پاکستان اس حوالے سے ان کے وہ جو نظریات ہیں وہ تو یہاں پر نہیں ہے، اور وہ خلافت کے کنسپٹ کو ساتھ ہے، وہ تو افغان طالبان کو بھی کافر قرار دیتے ہیں، انہوں نے جے وائی کو بھی کفری نظام، جمہوری نظام ایک کفری نظام کہ اس میں وہ رکھا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باجوڑ میں اور ایون پشاور میں اور جگہ جگہ جہاں جہاں جے وائی کو جو خطرات ہیں وہ براہ راست داعش سے ہیں۔ تو یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ داعش اس کا انتظار کرے گی کہ ایک دفعہ ٹی ٹی پی کی جو لیڈرشپ ہے وہ چلی جائے اور ہم پروپیگنڈا کر کے کہیں کہ بھائی ان لوگوں نے کمپرومائز کر لیا، ان لوگوں نے جہاد سے منہ موڑ لیا، ہمارا وہ پلیٹ فارم ہے، ہماری طرف آ جاؤ، ہمارے ساتھ مل کر افغان طالبان اور پاکستان کے خلاف لڑو، اور اس خطے کے اندر خصوصاً سنٹرل ایشیا، مجاہد صاحب سنٹرل ایشیا سے جو خبریں آ رہی ہیں وہاں ایون پچھلے سال بلکہ اس برس 2023 میں جو شیراز میں حملے ہوئے تھے اس میں افغان تاجک باشندے انوالو تھے جنہوں نے داعش کی جانب سے کارروائی کی۔ اس طریقے سے جیش العدل ایک تنظیم ہے وہ پھر ری ایکٹیو ہو گئی ہے۔ تو یہ جو تنظیم ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ اس خطے کی طرف دوبارہ آمد شروع ہو چکی ہے، اور پاکستان اپنی طرف سے کوشش کرے، کیونکہ پاکستان کا یہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ایک تو پشتون پاپولیشن پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے، لیڈرشپ کی اگر آپ قوم لیڈرشپ دیکھتے ہیں، محمود خان چکزئی صاحب، اسفندیار ولی خان صاحب، یا ریلیجس لیڈرشپ دیکھتے ہیں سراج الحق صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، تو یہ پشتون ہیں۔ ون ٹو یہ کہ یہ پارلیمنٹری نظام ہے، ہم اور جرگا کا جو کنسپٹ ہے جس طرح مذاکرات ہوتے ہیں، اب تاجکستان والے اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں ایک ٹوٹلیٹیرین اور ڈکٹیٹرشپ ہے، اور اس ڈکٹیٹرشپ جو کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے وہاں حکمران ہے وسطی ایشیا میں، ان کے خلاف یہ تنظیمیں بنی تھی۔ آئی ایم یو دیکھ لیں، ای ٹی آئی ایم دیکھ لیں، یہ ساری تنظیمیں انہی حکمرانوں کے خلاف بنی تھی، اور ان سے بھاگ کر ان لوگوں نے افغانستان میں پناہ لی۔ تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں افغان طالبان کو کہ بھائی ہم نے انہی حکومت کے خلاف وہاں جہاد لڑا، آپ کے پاس ہے، اور آپ کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف جہاد لڑا، ہم تو واپس نہیں جا سکتے۔ ہاں ٹی ٹی پی کا یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب آتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ایک پارلیمنٹ ہم رکھتے ہیں، جمہوری نظام رکھتے ہیں، اس میں ڈیبیٹ ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی راستہ ان کے لیے نکل آئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جانب ہمیں ایڈوانٹیج بھی ہے، اور ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سب سے بڑا بارڈر ہمارا ہے ان کے ساتھ، ہماری ان کے اوپر ایک انفلوئنس ہے، دنیا طالبان کے ہر ایکٹ کو ہمارے نظر سے دیکھتی ہے، تو یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، گو کہ ہمیں وہ ایڈوانٹیج نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ایک جنرل صاحب گئے تھے اور انہوں نے کہا چائے پی اور کہا ایوری تھنگ ول بی فائن، آل گڈ، بعد میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ان کی جو آزادی کی جنگ ہے وہ ہمارے بارڈر تک پہنچ چکی ہے، اور اب یہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ جو آزادی کابل میں ملی ہے ہمیں وہ یہاں اسلام آباد میں بھی ملے۔ تو کافی کمپلیکس سچویشن ہے۔ بہرحال مولانا صاحب سے امیدیں لگائی جا سکتی ہیں، کم از کم جو دو ملکوں کے بیچ تناؤ کا جو ماحول ہے اس میں سمجھتا ہوں بڑے حد تک وہ آ جائے گی، کمی آ جائے گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں فخر کہ ہمارے ہاں تو چونکہ معلومات
کا جو اس کی ایک روانی ہونی چاہیے وہ بہت کم ہے یا بہت ہی زیادہ سینسرڈ شپ ہوتی ہے اس میں. جو داعش ہماری طرف ہے، جو قبائلی علاقوں میں ہے، جو شہروں میں پنپ رہی ہے، اور جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ایسی مستند معلومات تو نہیں ہے. مختلف حوالے ہیں یا میڈیا گروپس ہیں یا ان کی طرف سے جاری ہونے والے جو مختلف بیانات ہیں، یا کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کے بارے میں سیکورٹی ایجنسیز کچھ بتا دیتی ہیں. یہ جو داعش ہے یہ کیا کرے گی؟ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا جو ہماری طرف ہے، جو بارڈر کے ایک طرف ہے اور جس کا سامنا ہم کر رہے ہیں، اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیں وہ مختلف ناموں کے ساتھ گو کہ خود کو داعش نہیں کہے گی، لیکن جو سلفی نظریات ہیں اس کو لے کر ہمارے ملک کے اندر مختلف، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ پنجاب اس کا نشانہ ہو سکتا ہے، جو وہاں پر ایک بڑی تعداد بریلوی مسلمانوں کی ہے. ظاہری بات ہے یہ تو کسی چیز کو نہیں مانتے، تو فیوچر میں اگر یہ چیز یہاں اگر مطلب تورخم اور ان سرحدات پر پاک افغان سرحد کے اوپر یہ نہیں روکی گئی تو داعش اس کو ایکسپلائٹ کرے گی اور اس کو پورے ملک تک پھیلائے گی. میرا اپنا یہ ماننا ہے. اور دیوبند اور بریلوی مکتب فکر کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ بننے والا ہے وہ وہی لوگ ہیں جو سلفی نظریات رکھتے ہیں، اور وہ کوشش کریں گے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق جو نظام ہمیں کہا گیا ہے ہم نے اسی نظام کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اور ایکچولی داعش اگر آپ جو میری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، شیخ جمیل الرحمان صاحب کی شکل میں اس کی ایک کوشش موجود تھی، اور اس کے پیچھے بھی مرید کے جو عناصر ہیں وہ انوالو تھے، ان کی پوری سپورٹ تھی. اور پھر وہ چونکہ کشمیر سنٹرک ہو گئے تو افغان جہاد سے اس طرف چلے گئے. لیکن اب اگر افغانستان میں معاملات بگڑتے ہیں تو یہی گروپ ری ایکٹیو ہو جائیں گے اگینسٹ افغان طالبان اینڈ اگینسٹ پاکستان. یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا. میں ادھر آنا چاہ رہا تھا، سوچ رہا تھا جیسے ہم پڑھتے رہے ہیں، دیکھا بھی ہے سارا. جو یہ نورستان کا علاقہ ہے، جو شیخ جمیل الرحمان صاحب 1985 کے بعد جب خوست فتح ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ وہ مرکز دعوت والسنہ والقرآن بنائی گئی، جو بعد میں مرکز دعوت والارشاد کی آگے توسیع ہوئی. اور پھر جو شیخ جمیل الرحمان صاحب کی جو روابط تھے القاعدہ کے ساتھ اور لشکر طیبہ کے ساتھ، وہ بھی سارے سامنے ہیں، ساری معلومات ہمارے سامنے آ گئی. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو داعش اس وقت ہماری طرف اور افغانستان میں برسر پیکار ہے، اس کو نورستان سے بھی اس سے لوگ شامل ہو رہے ہیں، یا ان کی پرسنٹیج کیا ہے، یا ان کی ایک طاقت کیا ہو سکتی ہے کہ اگر یہ بالکل جو ہے اس چیز کو فوکس کر لیتے ہیں؟ اور کیا یہ کنڑ نورست یہ جو علاقہ ہے سارا، اس سے بھی لوگ شامل ہوں گے اس میں؟ بالکل ابھی بھی ہیں زیادہ تر تعداد جو اگر آپ اس کا جھکاؤ بھی دیکھیں تو کنڑ، نورستان، بدخشان، ان علاقوں میں ان کے ٹریننگ کیمپس اور ان علاقوں میں ان کے سلیپر سیل گو کہ کابل تک بھی ہیں. اور کئی ایسے علماء تھے، دیکھیں جب کابل فال ہوا تو ننگرہار، کنڑ میں اہل حدیث علماء کو ٹارگٹ کیا جانے لگا اور الزام یہ لگاتے تھے کہ یہ داعش سے تعلق رکھتے ہیں. تو ظاہری بات ہے ایز اے ری ایکشن اہل حدیث کی جانب سے بھی پھر کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ تھا نہیں، کئی بلکہ شروع میں اگست 2021 میں جب یہ لوگ آئے، ایک بہت بڑے عالم تھے عبید اللہ، اس کو قتل کر کے وہاں کے نامعلوم افراد نے اس کی لاش سڑک پر پھینک دی. وہ بہت بڑے عالم تھے اہل حدیث کے اور کابل یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، لیکن اس کے اوپر اس کو جمہوری دور میں بھی گرفتار کیا گیا تھا داعش سے روابط رکھنے کے باعث. تو کابل کے اندر جو افغان طالبان کی جانب سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ سلیپر سیل کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ جو حدیث کے علماء تھے ان کا بھی خاص رول رہا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سارے علماء جو تھے یہ کنڑ، نورستان، بدخشان ان علاقوں سے تعلق رکھتے تھے. تو اب اور ننگرہار کے ساتھ، اور انہی علاقوں میں ہی ہم 2014 کے بعد سے لے کر آج تک داعش کو پنپتا ہوا دیکھتے ہیں. گو کہ انہوں نے نارتھ میں بھی حملے کیے، بلخ میں حملے کیے، دوسری جگہوں پر جو اہل تشیع ہے، ہزارہ پاپولیشن ہے، اس کو ٹارگٹ کیا ان لوگوں نے کابل کے اندر. لیکن جہاں وہ آپ کی والی بات ہے، اگر اس کو برتھ پلیس ہم کہیں تو برتھ پلیس آج بھی وہی ہے جو آج سے 3 دہائیاں پہلے تھی. فخر، آج کے سیگمنٹ کا آخری سوال ہے. مولانا صاحب کا دورہ کب تک متوقع ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب واپس آئیں گے تو یہ جائیں گے، یا اس سے پہلے چلے جائیں گے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، بالکل مختصر بتائیں مجھے، کہ مولانا صاحب کتنے فیصد کامیاب ہو سکتے ہیں؟
میرے خیال میں کہ آرمی چیف کے دورے کے واپسی کے بعد، کیونکہ ملک میں انتخابات کا ماحول بھی ہے اور مولانا صاحب الیکشنز بھی سر پر ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید آرمی چیف صاحب کے واپسی پر، پاکستان وطن واپسی کے بعد مختصر دورہ ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے مولانا صاحب الیکشن کے لیے بھی خود کو وہ کریں گے، ایکٹیو رکھیں گے اس خطے کے اندر. ان کی لائف کو تھریٹس بھی ہیں بائی دا وے داعش کی جانب سے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی بہت ساری سرگرمیاں محدود کر لی ہیں. لیکن کابل میں مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی ایشو ہوگا. بہرحال آرمی چیف کی وطن واپسی کے بعد مجھے لگتا ہے جب ان کو گرین سگنل ملے گا کہ کیا کیا اس دورے کو کس طرح ہم کامیاب دورہ کہیں گے، وہ کون سے فائدے ہیں جو پاکستان کے لیے مولانا صاحب آپ نے وہاں سے کابل سے لے کر آنے ہیں. میں سمجھتا ہوں 50-50 رہے گا دونوں ملکوں کے بیچ میں. جو سرمہری ہے اس میں واضح کمی آ جائے گی. ہاں، دوسری طرف جو کانفلکٹ اور جو ٹیررزم کی جو لہر ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس پر کوئی بہت بڑا اثر پڑے گا. تھینک یو ویری مچ فخر کاکا کھیل. آپ نے بہت اہم جو ہیں ان سوالوں کے جواب دیے ہیں اور بہت صورتحال کو واضح کیا ہے ہمارے سامنے جس وقت ہے اور اس کی آگے آنے والے دنوں میں اس کا صورتحال کیا نکلے گی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا ہے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.